पार्ट नंबर 12 नॉवल निर्वाण की तलाश पेशकश मीरे कारवां। फिर मैं उसके साथ खेमे से बाहर निकल आया। बाहर कदम रखा ही था कि सरदारे जैन के साथ नजर आया। दोनों बेतकल्लुफी से हंसते हुए आ रहे थे। हमें देखकर रुक गए। सरदारे ने मुस्कुराते हुए मुझे आंख मारी थी। मैं भी मुस्कुरा दिया। ओह जैन, यहाँ हो, जूलिया ने उसे आवाज़ दी। ओह डियर जूलिया, ये मिस्टर जॉन तो बड़े ही दिलचस्प आदमी हैं। जैन हंसती हुई हमारे करीब आ गई। मिस्टर जॉन, जूलिया ने ताज्जुब से पूछा। हाँ माइकल जॉन, मैंने जवाब दिया। ओह, जूलिया ने गर्दन हिला दी। हाँ जैन, ये लोग बहुत उम्दा हैं, मगर पप्पा सो गए, बहुत देर हो गई सोए। जैन ने जवाब दिया। ये बहुत अच्छा हुआ, यूँ भी पप्पा को पीने के बाद सो जाना चाहिए। अब उनसे ज़्यादा विस्की बर्दाश्त नहीं होती, और जब वो पीने बैठते हैं तो उन्हें जवानी याद आ जाती है, जूलिया ने कहा। और फिर उसने हमारी तरफ देखते हुए कहा, अच्छा अब इजाज़त, शाम को मुलाकात होगी। ओके, मैंने कहा और जूलिया जैन के साथ खेमे में चली गई। सरदारे ने मेरी तरफ देखा और हंस पड़ा। क्यों, मेरा नाम माइकल बताया था उस्ताद? हाँ, चलो कोई बात नहीं है। यही अच्छा है कि उसने मुझसे तुम्हारा नाम नहीं पूछा। जैन ने? हाँ, मेरा नाम एडवर्ड है। खूब है, और जैन भी खूब है। बड़ी बेतकल्लुफ़ लड़की है उस्ताद, मगर बुरी नहीं है। कुछ बात बनी? कुछ क्या हैसियत रखता है? बहुत कुछ कहो उस्ताद। उसने खुलकर अपनी पसंदीदगी का इजहार कर दिया। वैसे भी ये मगरबी लड़कियां बड़ी बेतकल्लुफ़ होती हैं। चलो ठीक है, मैंने गहरी सांस ली। तुम्हारी पोजीशन भी ख़राब नहीं होगी उस्ताद, ईमानदारी से बता दो। बस एक हद तक ठीक है। दरअसल ये लोग इन आवारागर्दों में से नहीं हैं जो दुनिया भूल जाते हैं। हाँ, ये तो दुरुस्त है, सरदारे ने गर्दन हिलाते हुए कहा, और फिर मुस्कुराकर बोला, एक बात बताऊं उस्ताद? बड़े मियाँ के लिए शराब खरीदना होगी। अजीब व गरीब शय है। पीते हैं तो नशा हो जाता है, सोने के बाद जागते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बरसों से नहीं पी हो। अगर शाम तक जाग गए तो फिर इस वक्त तक नहीं सोएंगे जब तक दोबारा खूब नशा ना हो जाए। चनाचा मेरा ख्याल है उनके लिए शराब का बंदोबस्त कर दिया जाए। क्या हर्ज है? ये बातें तुम्हें जैन ने बताई हैं? हाँ। वैसे किस टाइप की है? ठीक ही है उस्ताद। अब हम ये सोचें कि उन्हें बहकाने वाले पहले मर्द हम ही होंगे तो मेरे ख्याल में ये हिमाकत की बात है। हाँ, उनका कल्चर इन बातों का अहमियत नहीं देता। वजह ये भी है। शाम हो गई, हम लोगों ने कई प्रोग्राम बनाए, फिर कैंपिंग बाज़ार की सैर को निकल गए। हालांकि छोटा सा कस्बा था, लेकिन कैंपिंग का बाज़ार ज़रूरियात की सारी चीज़ों से आरास्ता था, और ये चीज़ें इंतहाई मयारी थीं। हमने खाने पीने की चीज़ें खरीदी, आला किस्म की शराब खरीदी और वापस आ गए। और फिर शाम हो गई। जैन और जूलिया नज़र नहीं आई थी, लेकिन सूरज डूबा ही था कि हमने मिस्टर जेविट को खेमे से बाहर निकलते हुए देखा। इस वक्त वो नॉर्मल था। हमें देखकर ठिठक गया। हेलो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हेलो मिस्टर जेविट। ओह, तो मेरा ख्याल दुरुस्त है, हम लोग शनाख्ता हैं, उसने कहा। क्या आप हमें भूल गए मिस्टर जेविट? उसने कहा। याददाश्त की कमज़ोरी का मरीज़ हूँ, महसूस मत करना। जहन के पर्दे पर तुम्हारी तस्वीर मौजूद है, लेकिन याद नहीं आ रहा कहाँ मुलाकात हुई थी। जावेद ने माजरत आमेज़ अंदाज में कहा। ओह मिस्टर जावेद, मेरा ख्याल है ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। बस आज सुबह इस वक्त हमारी मुलाकात हुई थी जब आप जनरल रुमैल थे और मंटगरी के ख़िलाफ़ मुहाज़रा कर रहे थे। ओहो, जावेद के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। तब तो मैं कसूरवार नहीं हूँ। ऐसी हालत में तुम्हारी शक्ल तो मेरे जहन में महफूज रह सकती है। तफसीली तारुफ कहाँ? एक जनरल के कंधों पर तो बहुत बार होता है। यकीनन यकीनन, हमने हंसते हुए कहा। जावेद भी हमारी हंसी में शरीक हो गया था। मेरी लड़कियों ने तुम्हारे बारे में बताया था। दरअसल शराब में अगर मिलावट हो तो मुझे नशा हो जाता है। मैं खालिश पीने का आदी हूँ। ओह, और यहाँ मेरे ख्याल में बाकायदा मिलावट होती है। यकीनन यकीनन। आज शाम अगर पसंद करें मिस्टर जावेद तो हमारे साथ खाना खाएं। अरे, इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है, मिस्टर जावेद ने हंसते हुए कहा। तकलीफ़ तो बिल्कुल नहीं होगी, खाने पीने की चीज़ें बाजार की होंगी। ओह, वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप इनकार करेंगे तो हमें दुख होगा। यूँ भी हम आपके पड़ोसी हैं। नहीं भाई नहीं, एक बार इनकार तो मैंने तकल्लुफ़ में किया है, वरना दिल से मैं पहले ही तुम्हारी दावत कबूल कर चुका हूँ, जावेद ने हंसते हुए कहा, और हम भी हंसने लगे। बाहर आज शाम ही जावेद हमारे पास पहुंच गया। दोनों लड़कियां उम्दा लिबासों में उसके साथ थीं। आपने दावत देने में बहुत जल्दी कर दी मिस्टर एडवर्ड। मैं हर काम में जल्दी का आदी हूँ मिस्टर जावेद, मैंने मानी खेद अंदाज में कहा। खैर, बुरी बात नहीं है।
جولیا ہنستے ہوئے بولی۔ اور مسٹر جان؟ جین نے پوچھا۔ ہماری دوستی یکساں فطرت کا نتیجہ ہے، سردارے نے جواب دیا۔ یقیناً بہترین دوست وہی ہوتے ہیں جو یکساں طبیعت رکھتے ہوں، جیوڈ نے کہا۔ اور پھر رسمی گفتگو ہونے لگی، نہ جانے کہاں کہاں کی، سب دلچسپی لے رہے تھے۔ دفتراً جیوڈ چونک کر بولا، اوہ بیبی، کیا تم لوگ آج میوزک ہوم نہیں جاؤ گے؟ کیوں نہیں پپا، آج تو وہاں ڈریکر کا پروگرام ہے۔ جولیا چونک کر بولی۔ میوزک ہوم؟ میں نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ہاں، کیمپنگ میں ہی ہے، بڑے عمدہ پروگرام ہوتے ہیں۔ ڈریکر ایک عمدہ میوزیشین ہے، اس کی انگلیوں میں جادو ہے۔ کیا بجاتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ گٹار، مگر اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ کیا تمہیں موسیقی سے دلچسپی ہے؟ کیوں نہیں؟ تب ٹھیک ہے، کھانے کے بعد ہم میوزک ہوم چلیں گے۔ ہاں، آپ ہماری طرف سے روح کی غذا کی دعوت قبول کریں، جین نے کہا۔ ٹھیک ہے، ضرور، میرا خیال ہے اب ہم معدے کی غذا کا بندوبست کریں، میں نے کہا اور سردارے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اوہ مسٹر جان، میں آپ کی مدد کروں؟ جین بولی۔ میں شکر گزار ہوں گا، سردارے نے کہا۔ پھر جین اور سردارے نے ڈبوں کی خوراک کو صحیح شکل دی۔ ہم نے زبردست خریداری کی تھی، وہ لوگ مروب نظر آنے لگے، اور پھر شراب کی بوتلیں دیکھ کر تو مسٹر جیوڈ کی باتیں کھل گئیں۔ ہم نے بوتلیں ان کے سامنے سجا دی اور بلا شبہ جیوڈ بے پناہ پینے والوں میں سے تھا۔ ہلکی شراب کے چند پیک لڑکیوں نے بھی لیے، لیکن جیوڈ کو تو طرح طرح سے پی رہا تھا۔ پپا بس کریں پپا، لڑکیاں بولیں، نشہ ہو جائے تو گولی مار دینا، میرے خیال میں خالص ہے، دیکھو مزہ ہی بدلا ہوا ہے، جیوڈ نے کہا، اور ہم چونک پڑے۔ سردارے نے میری شکل دیکھی تھی اور بات کچھ ٹھیک ہی نظر آ رہی تھی۔ جیوڈ کے اندر کسی انداز سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ اتنی شراب پی چکا ہے۔ پھر کھانے کا دور شروع ہوا اور جیوڈ نے کافی خوشگوار خوراکی کا مظاہرہ کیا۔ ہم بظاہر خوش تھے، لیکن دل ہی دل میں اس اصلی شراب کو کوس رہے تھے جس نے ہماری امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ کھانے کے بعد مسٹر جیوڈ خوش و خرم تھے۔ بھائی، اس عمدہ دعوت کا شکریہ، میرے خیال میں اب میوزک ہوم کا رخ کیا جائے، جو آپ پسند کریں، سردارے نے کہا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد ہم میوزک ہوم چل پڑے۔ کیمپنگ کے دوسرے سرے پر ایک خوبصورت عمارت تھی، انتہائی جدید طرز سے بنائی گئی تھی۔ اندر سے موسیقی کی مدھر آوازیں آ رہی تھیں۔ جین نے ٹکٹ لیے، خاصے مہنگے ٹکٹ تھے، اور ہم اندر پہنچ گئے۔ اندر کا ماحول دیکھ کر میں نے گہری سانس لی۔ چرس اور دوسری منشیات کی بو موجود تھی، متمول قسم کے آوارہ گرد یہاں موجود تھے۔ ظاہر ہے یہ انہی لوگوں کی جگہ تھی، لیکن بہرحال یہاں کا معیار بلند تھا اور ایک انداز میں یہ جگہ صوبیدہ کی طرح تھی۔ ہمیں ہماری سیٹوں پر پہنچا دیا گیا اور ہم بیٹھ گئے۔ سردارے میرے ساتھ تھا۔ استاد، اس نے اداس لہجے میں کہا۔ میں نے آہستہ سے بولا۔ لعنت ہے اس خالص شراب پر، بدقسمتی پیارے، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ خیر، کل سہی نہ اس سالے کو خالص پرٹ پلائی تو سردارے نام نہیں۔ ہاں، غلطی ہو گئی سردارے، اب یہاں بور ہوں گے، اور برداشت کرو آج رات، کل انہیں لے کر سیر کرنے چلیں گے۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی اور سردارے خاموش ہو گیا۔ لڑکیاں بورا بھی ہمارے ساتھ سیٹوں پر بیٹھ گئے تھے۔ ہال میں منشیات کی بو چکرا رہی تھی۔ دفعتاً سردارے نے جھک کر جیوڈ سے پوچھا، آپ ان چیزوں میں سے کسی چیز سے شغل نہیں کرتے مسٹر جیوڈ؟ یعنی؟ جیوڈ نے تشریح کی۔ میرا مطلب ہے چرس وغیرہ سے۔ اوہ نہیں، ساری زندگی میں نے شراب کے علاوہ اور کسی چیز سے دلچسپی نہیں کی۔ کیوں؟ اگر تم لوگ شوق رکھتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کیوں لڑکیوں؟ اس نے دونوں لڑکیوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں ہاں، کیا حرج ہے، لڑکیوں نے جواب دیا۔ نہیں، ہم بھی شوق نہیں رکھتے، میں نے کہا۔ تو پھر شراب سے ہی، سردارے پھر بول اٹھا۔ اب نہیں، اگر خالص نہ پیتا تو ٹھیک تھا، پھر کچھ بھی مل جاتا، لیکن اب اس کا لطف بھی جاتا جا رہا ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ اس جگہ آج تک کسی نے خالص نہ پی ہوگی، مسٹر جیوڈ نے جواب دیا۔ سردارے ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اس نے آخری کوشش اور کی تھی اور بالآخر اس میں بھی ناکام ہو گیا، چنانچہ اب وہ تن بتقدیر ہو کر بیٹھ گیا۔ بوڑھا جیوڈ دنیا جہاں کی باتیں کر رہا تھا اور ہماری نگاہیں ہال میں بھٹک رہی تھیں۔ تفریح کے لیے عمدہ جگہ تھی، لڑکیاں ساتھ نہ ہوتی تو بآسانی دوسری لڑکیاں مل سکتی تھیں۔ جرمن لڑکیاں یوں بھی خاصی زندہ دل ہوتی ہیں۔ بہرحال اب تو یہ لوگ ساتھ تھے۔ یہ رات تو یوں ہی گزارنی تھی۔ پھر پروگرام شروع ہو گئے، ان میں چھوٹے چھوٹے رقص کے پروگرام بھی تھے، اور پھر کمر تک لمبے بالوں والا بانس نما ٹریگر سامنے آیا۔ اس کے ہاتھوں میں گٹار تھا، سیاہ رنگ کا غلاف اس نے بدن پر چڑھا رکھا تھا، گلے میں موٹے موٹے موتیوں کے ڈھیر لٹکے ہوئے تھے۔ لمبی سیاہ داڑھی اور لمبے لمبے بالوں نے اسے عجیب بنا دیا تھا۔ چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے وہ کوئی بہت بڑا روحانی پیشوا ہو۔
اور دنیا کو سکون و اطمینان بخشنے آیا ہو۔ ہاں، ہال میں تالیاں گونج اٹھیں اور ٹریگر نے سر کو خفیف سے جنبش دی اور پھر پنترا بدل کر پیچھے ہٹ گیا اور پھر گٹار کے تاروں پر تیزی سے اس کی انگلیاں چلنے لگیں۔ ایک گیت ابھری اور خاموشی ہو گئی۔ تالیاں پھر گونج اٹھی تھیں۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ میں نے جھک کر جولیا سے پوچھا۔ اوہ اوہ، عظیم ہے ٹریگر، وہ گٹار کا بادشاہ ہے۔ تم ابھی دیکھنا کیا ہوگا، ہال میں لوگ مست ہو جائیں گے، جولیا جذباتی انداز میں بولی۔ تمہیں بہت پسند ہے گٹار؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اگر وہ ٹریگر کے ہاتھ میں ہو تو نہ جانے کیا سے کیا بن جاتا ہے، جولیا نے جواب دیا۔ میں خاموش ہو گیا۔ گیتوں کا طوفان ختم ہوا تو ٹریگر پھر آگے بڑھا اور اس نے لوگوں کی طرف دیکھا اور پھر آواز میں بولا، سکون تلاش کرنے والوں، میں تمہارے لیے آسمان سے اترا ہوں۔ جب بے چینی چاروں طرف سے تمہیں گھیرے میں لے لے، جب تمہارے دل ٹوٹتے پھریں، اپنی منزل جب بھٹک جائے، جب کوئی پاس نہ ہو تو میرے پاس آ جایا کرو۔ آسمانوں سے میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ ہاں دیکھو، سکون کا یہ تحفہ صرف تمہارے لیے لایا ہوں۔ تم ان بے حقیقت تاروں کو دیکھو گے، سوچو گے کہ ان میں کیا ہے، یہ سکون کا خزینہ کیسے ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی تم انہیں نہ پہچان سکو گے۔ تو آؤ میں تمہیں ان سے روشناس کراؤں، آؤ میرے ساتھ، میرے پیچھے پیچھے سکون کی وادیوں کی طرف چلو، آؤ پیچھے پیچھے میرے پیچھے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے گٹار پر رقص کرنے لگے۔ دھیمی دھیمی آوازیں لوگوں کے پاؤں تل دینے لگے۔ میں اس کی فنی مہارت پر غور کر رہا تھا۔ اچھا بجا لیتا تھا لیکن مجھ سے اچھا نہیں، میں اس سے کہیں زیادہ اچھا تھا۔ سردارے بولا، استاد، کیا خیال ہے، کیا اس کا چیلنج قبول نہیں کرو گے؟ اس نے اردو میں کہا۔ کیا کریں گے سردارے، ان لڑکیوں پر رو پڑے گا، خاصی متاثر معلوم ہوتی ہیں اس لال بیگ سے، کم وقت کا کروچ معلوم ہوتا ہے۔ اور میں ہنسنے لگا۔ سردار خام خواہ اس پر تاؤ کھا رہا تھا۔ رہی لڑکیوں پر روب ڈالنے کی بات تو روب تو پہلے ان پر پڑ چکا تھا۔ بہرحال سرداری کی یہ خواہش بھی فطری تھی، پھر چونکہ آج کل تفریح ہو رہی تھی اس لیے کیا حرج تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں مسٹر جان؟ جولیا نے پوچھا۔ پسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں، بیشر ڈریگر ایک عظیم آرٹسٹ ہے۔ اوفو، گٹار اس کے ہاتھوں نہ جانے کیا بن جاتا ہے۔ دیکھو، سنو، سنو، جولیا سر پٹکتے ہوئے بولی۔ وہ بری طرح مست ہو رہی تھی، یہی کیفیت جان کی بھی تھی۔ بوڑھا البتہ ساکن کھلا تھا۔ دفعتاً سرداری کی نگاہ اپنے بائیں جانب اڑ گئی۔ بائیں سمت کی کرسیوں پر دو جوڑے بیٹھے ہوئے تھے، عمدہ لباسوں میں تھے لیکن بال اور داڑھیاں بڑی ہوئی تھیں۔ وہ بھی پوری طرح ٹریگر میں متوجہ تھے، لیکن سرداری نے شاید ان کے نزدیک رکھے ہوئے گٹار کو دیکھ لیا تھا۔ ایک عمدہ قیمتی گٹار ان کے پاس رکھا ہوا تھا۔ استاد، وہ آہستہ سے بولا، اٹھا لوں؟ رک جا یار، ہوگی ضرور استاد، ہو جائے گی، میں نے جواب دیا۔ زندہ باد، سرداری خوش ہو کر بولا۔ دوسری طرف سارنگی نما ڈریگر جھوم جھوم کر گٹار بجا رہا تھا۔ بے شک ماہر تھا، خوب بجا رہا تھا، لیکن یکساں انداز تھا، کوئی نرت نہیں تھی۔ لوگ اسی پر دھن رہے تھے اور پھر نغمہ ختم ہو گیا۔ تالیوں کا طوفان امڑ آیا۔ لڑکیاں اور نوجوان حلق پھاڑ پھاڑ کر اسے دا دے رہے تھے۔ کیا خیال ہے ایڈورڈ؟ جولیا نے میری طرف جھک کر پوچھا۔ بے حد خوبصورت، میں نے کہا۔ جادو ہے اس کی انگلیوں میں؟ جادو؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ ٹریگر کی۔ اوہ، میں تمہارے بارے میں کہہ رہا تھا۔ میرے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ وہ حیرت سے بولی۔ بہت خوبصورت ہو، میں نے فوراً جواب دیا۔ اور شرارت ہو رہی ہے۔ میں ٹریگر کے نغمے کے بارے میں کہہ رہی تھی۔ بے شک وہ اچھا آرٹسٹ ہے، لیکن میری نگاہوں میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اگر تم کہو تو میں ایسے ہزاروں نغمے لے آؤں۔ اوہ ایڈورڈ، پلیز شرارت نہیں، میں اس کے لیے بہت جذباتی ہوں، جولیا بولی۔ ہاں، وہ سچ مچ فرشتہ ہے، ایسے نغمے ذہن سے تو نہیں ابھرتے۔ پھر کہاں سے آتے ہیں؟ آسمان سے، نیلے بادلوں کی بے پناہ وسعتوں سے۔ افسوس لگتا ہے جیسے تمہیں موسیقی سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ ہاں، میرے خیال میں وہ کوئی آفاقی فنکار نہیں ہے۔ تو یوں کہوں وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، جولیا نے کہا۔ بس ایک میوزیشین ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ میں نے لاپرواہی سے کہا۔ براہ کرم مجھے غصہ نہ دلاؤ، تمہیں میرے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے، جولیا ناخوشگوار لہجے میں بولی۔ میں یہاں زیادہ دیر تک نہیں رک سکوں گا۔ میرا خیال تھا کہ شاید وہ سچ مچ کوئی آرٹسٹ ہے، ایسے موسیقار تو ہمارے یہاں سڑکوں پر گٹار بجا بجا کر بھیک مانگتے ہیں۔ اوہ جولیا گھرائی، مجھے گھورتی رہی اور پھر اٹھ گئی۔ دوسرے لوگ چونک پڑے۔
بیبی؟ بوڑھے نے چونک کر پوچھا۔ پپا میں یہاں نہیں بیٹھ سکتی، اس نے کہا۔ ارے کیوں؟ بوڑھے نے تعجب سے پوچھا۔ مسٹر ایڈورڈ مسلسل اس کی توہین کیے جا رہے ہیں۔ کس کی؟ بوڑھے نے حیرت سے پوچھا۔ سرداری اور جین بھی ہماری طرف متوجہ ہو گئے۔ ڈریکر کی۔ پپا کیا وہ آسمان سے نہیں اترا؟ کیا وہ فرشتہ نہیں ہے؟ اسی کے ساتھ ہی پارٹ نمبر 12 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناول کا بقیہ حصہ پارٹ 13 پہ سماعت فرمائیے۔